मसीह खुदावंद के जलाली और पाक नाम में आप सबकी सलामती हो। आप सबकी सलामती हो। सब खुश हैं? प्रेज गॉड। तशरीफ रखिए। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे खुदा के खादिम की जिनका नाम मुकद्दस इंद्रियास है। क्या है? इंग्लिश में उन्हें सेंट एंड्रयू कहा जाता है। क्या? हमारे कल्चर में उर्दू नाम रखा हो तो इंद्रियास नाम होता है ना। हमारे इर्द गिर्द काफ़ी सारे लोग हैं इंद्रियास जिनका नाम है। निर्मल नहीं बैठी है। हाँ, निर्मल के पापा का नाम इंद्रियास है। तो इंद्रियास नाम जो है वो उसी मुनासबत से है जो मुकद्दस इंद्रियास से लिया गया है। और इंग्लिश में किसी का नाम अगर एंड्रयू है तो एंड्रयू का मतलब भी इंद्रियास ही है। सो आज हम मुकद्दस इंद्रियास की बाबत जो है सीखने वाले हैं। आपने मेरे अजीज़ों याद रखना है कि मुकद्दस इंद्रियास जो थे खामोश खिदमत गुजार और वफादार शहीद थे। वो खामोश खिदमत गुजार हैं, मसीह के ऐसे शागिर्द हैं, डिसेपल हैं जो क्वाइट रहते हैं, वो बिहाइंड द स्क्रीन रहते हैं, लेकिन खिदमत बहुत अच्छी करते हैं। मेरे अजीज़ों, मुकद्दस एंड्रयू की हम बात कर रहे हैं, लेकिन आइए इससे पहले कि हम मज़ीद बातें करें एक सवाल पे गौर करेंगे कि खामोश खिदमत के अबदी असरात क्या हो सकते हैं। खामोश खिदमत के अबदी असरात क्या हो सकते हैं, क्योंकि आज जब हम सेंट एंड्रयू को डिस्कस करेंगे, मुकद्दस इंद्रियास की ज़िंदगी और शहादत पे और ख़िदमत पे गौर करेंगे, तो हाँ, ये अबदी असरात को हमने जानना है। मेरे अजीज़ों, खामोश खिदमत लोगों को मसीह के करीब लाती है। खामोश खिदमत लोगों को, मैंने कहा ना, ये ऐसे खिदमत गुजार हैं, ऐसे खादिम हैं, ऐसे शागिर्द हैं जो बिहाइंड द स्क्रीन पस पर्दा रह कर क्या करते हैं, खिदमत करते हैं और यीशु मसीह के पास लोगों को लाने। तो अबदी असरात इसके हैं, दायमी असरात इसके हैं। जब आप देखेंगे इनकी खिदमत कैसी है तो आप ये मेरी बातें याद रखेंगे कि क्या खामोश खिदमत जो है ये लोगों को मसीह के करीब लाती है। खामोश खिदमत जो है दूसरों की ज़िंदगी बदल देती है। खामोश खिदमत दूसरों की ज़िंदगी बदल देती है। और खामोश खिदमत का फल जो है वो नस्लों तक बाकी रहता है। खामोश खिदमत का फल जो है वो नस्लों तक बाकी रहता है। और हाँ मेरे अजीज़ों, खामोश खिदमत खुदा के नज़दीक बहुत कीमती है। खामोश खिदमत खुदा के नज़दीक बहुत ही कीमती है, और इतनी कीमती कि चाहे दुनिया इसे देखे या ना देखे, खुदा इसे देख रहा होता है। हालेलुया। मेरे अजीज़ों, तारीख में बहुत से ऐसे लोग हमें नज़र आते हैं जो स्टेज पे खड़े होकर मशहूर होते हैं। हाँ, स्टेज पे खिदमत करते हैं, जैसे मैं भी कर रहा हूँ, बहुत सारे दूसरे लोग भी करते हैं। लेकिन खुदा की बादशाही में ऐसे भी बहुत सारे खादिम हैं, बहुत सारे ऐसे खिदमत गुजार हैं जिन्होंने पस पर्दा पीछे रहकर बड़ी खिदमत की है। और हाँ, उन्हें अक्सर ही क्या है, नज़रअंदाज लोग करते हैं, लेकिन खुदा नज़रअंदाज नहीं करता। मेरे अजीज़ों, ऐसी ही खिदमत जो है वो मुकद्दस इंद्रियास रसूल की है। और हाँ, मुकद्दस इंद्रियास रसूल जो हैं वो अजीम शागिर्दों और अजीम खादमों में से एक हैं। और हाँ, आज जब हम उनका जिक्र कर रहे हैं तो आपने याद रखना है कि मुकद्दस इंद्रियास जो हैं, अगरचे उनका नाम पतरस, पौलुस और यूहन्ना की तरह ज़्यादा मशहूर तो नहीं है, लेकिन याद रखिए कि मुकद्दस अगर इंद्रियास ना होते, अगर मुकद्दस इंद्रियास ना होते तो शायद पतरस भी यीशु मसीह का शागिर्द ना होता। मेरे साथ रहिएगा, मैं क्या बात कर रहा हूँ। माना के मशहूर नाम किन का? मुकद्दस पतरस का। मशहूर नाम किन का? मुकद्दस यूहन्ना का। मशहूर नाम किन का? मुकद्दस पौलुस रसूल का। लेकिन इतनी अहम बात है
کہ اگر مقدس اندریاس نہ ہوتے تو مقدس پطرس بھی یسوع مسیح کے پاس نہ ہی آتے۔ یہ بڑی خاص بات ہے میرے عزیزو، خدا کے نزدیک، خدا کے نزدیک اس بات کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ خدا کے نزدیک عظمت شہرت میں نہیں بلکہ وفاداری میں ہے۔ بات کیا کر رہے ہیں کہ خدا کے نزدیک عظمت شہرت میں نہیں بلکہ وفاداری میں۔ ہاں بعض اوقات ہمیں لگ رہا ہوتا ہے یار ہمیں پیچھے رکھا جا رہا ہے، ہمیں یار آگے نہیں آنے دیا جا رہا ہے، یار ہماری خدمت کو سراہا نہیں جا رہا، ہمیں یار وہ سٹیج پہ موقع کم دیا جا رہا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ ایسا ہو جاتا ہے، لیکن خدا کے نزدیک شہرت کی عظمت زیادہ نہیں ہے، وفاداری کی ہے، کیونکہ یہ خاموش، فروتن اور وفادار خادم ہے جس کے بارے میں آج ہم سیکھ رہے ہیں۔ میرے عزیزو، میرے ساتھ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس بات کو دیکھیے، سمجھیے۔ میں نے کہا تھا یوحنا رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا پہلا باب نکال لیجئے۔ تو اندریاس کون تھے؟ اس کو سامنے آپ 40 سے 44 تک کی رکھ لیں، آپ جاننا شروع کر دیں گے، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ مقدس اندریاس کون تھے۔ مقدس اندریاس جو ہیں وہ بیت سیدا کے رہنے والے تھے۔ وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں، جو پڑھ کے آئے ہیں انہیں پتہ بھی ہوگا کہ وہ کہاں کے رہنے والے تھے، بیت سیدا کے رہنے والے تھے۔ اور میرے عزیزو، وہ پیشے کے اعتبار سے ماہی گیر تھے۔ کیا تھے؟ مچھلیاں پکڑنے والے ماہی گیر تھے، اور شمعون پطرس کے وہ سگے بھائی تھے۔ آپ یہاں سے یہ بھی اندازہ لگائیں گے کہ مقدس اندریاس جو ہیں وہ پہلے یوحنا بپتسمہ دینے والے کے شاگرد تھے۔ کس کے شاگرد تھے؟ یوحنا استباغی کے وہ شاگرد تھے، اور یوحنا کی گواہی سن کر اندریاس رسول جو ہیں وہ فوراً یسوع مسیح کے پیچھے چل پڑے تھے۔ کس کے شاگرد تھے پہلے؟ اور کس کی گواہی سن کے یسوع کے پیچھے چلے تھے؟ بھائی یوحنا بپتسمہ دینے والے کی گواہی سن کر وہ یسوع مسیح کے پیچھے چل پڑے تھے۔ اور کلیسیا کی یہ روایت ہے، بائبل مقدس سے یہ روایت مصدقہ اور مسلمہ ہے کہ وہ سب سے پہلے بلائے گئے شاگرد ہیں۔ آپ سے کوئی پوچھ لے کہ پہلا شاگرد کس کو چنا گیا، تو پہلا شاگرد کون سا ہے؟ مقدس اندریاس رسول۔ کون؟ اسی لیے انہیں میرے عزیزو ایک نام بھی، خاص نام بھی دیا جاتا ہے، اگر لکھ رہے ہیں تو لکھ لیں، انہیں پروٹوکلیٹس کہا جاتا ہے، انہیں پروٹوکلیٹس کہا جاتا ہے۔ اور ہاں اس کا مطلب ہی یہ ہے سب سے پہلا بلایا گیا شاگرد۔ میرے عزیزو، اندریاس رسول کے نام کا جو مطلب ہے وہ ہے بہادر۔ کیا ہے؟ دلیر، مردانہ۔ میرے عزیزو، ان کے نام کا مطلب بہادر، دلیر، مضبوط یا مردانہ ہے۔ اور مقدس اندریاس کی جو بلاہٹ ہے وہ ظاہر کرتی ہے کہ خدا ان لوگوں کو استعمال کرتا ہے جو دل کی سچائی سے سیکھنے کے طالب ہوتے ہیں۔ پہلے کس کا شاگرد؟ اس کا مطلب اتنی سچائی سے سیکھنے کا طالب ہے۔ پہلے اس نے اس نبی کی شاگردی کی جس کے بارے میں یسوع مسیح نے فرمایا کہ جتنے عورت سے پیدا ہوئے ہیں یوحنا سے بڑا اتنا زیادہ سچا لرنر تھا، ٹرو لرنر تھا، ڈیڈیکیٹڈ لرنر تھا کہ پہلے یوحنا بپتسمہ دینے والے کا شاگرد، اور پھر کس کا؟ جب یسوع مسیح کو جان لیا تو ہاں کس کا شاگرد بن گیا؟ یسوع مسیح کا شاگرد بن گیا۔ میرے عزیزو، اس بات کو سمجھیے کہ جیسے مقدس اندریاس کو المسیح کی پہچان ہوئی اور جیسے انہوں نے المسیح کا تعارف کروایا، یہ سب کچھ بے مثال ہے۔ اندریاس نے یسوع مسیح کو پا لیا تو خاموش نہیں رہا، اس نے کیا کیا؟ اس نے پہلے سب سے اپنے بھائی کو بتایا کہ ہمیں یسوع مل گیا ہے، ہمیں مسیح مل گیا ہے۔ اگر آپ نکالنا چاہتے ہیں تو میں نے کہا تھا آیت مقدسہ سامنے رکھ لیں،
اور وہاں پہ آپ کو ملے گا کہ وہ کہتا ہے کہ ہمیں خرسطس مل گیا ہے. کون مل گیا؟ کیا مل گیا؟ کون سی آیت ہے؟ ہاں 41 میں وہ اپنے بھائی کو کیا کہتا ہے؟ ہمیں کیا مل گیا؟ اور خرسطس کا مطلب ہی کیا ہے؟ یعنی ہمیں مسیح مل گیا. ہاللیلویا. سو آپ یہاں پہ غور کریں کہ کتنا زیادہ سچائی سے خدا کی تلاش کرنے والا شخص ہے. اور کلام میں لکھا ہے خدا کو تلاش کرو جب تک کہ وہ مل سکتا ہے. سو مقدس اندریاس نے کیا کیا ہے بھائی؟ انہوں نے کیا کیا؟ سب سے پہلی تو بات ہے انہوں نے یسوع مسیح کی تلاش کی، اتنی سچی تلاش کے پہلے وہ یوحنا بپتسمہ دینے والے کے شاگرد، اور بعد میں پھر جب یسوع مسیح کو جان لیا، پا لیا، تو پھر کیا؟ وہ یسوع مسیح. اچھا لیکن کیا ہے؟ وہ صرف اپنے تک مسیح کی پہچان رکھنے والے نہیں تھے. انہوں نے یہیں پہ دیکھیں اس نے اپنے سگے بھائی کو کیا؟ یسوع مسیح کا تعارف کروایا، یسوع مسیح کی پہچان کروائی کہ ہمیں خرسطس مل گیا ہے. اور یقیناً یسوع مسیح نے پطرس کو دیکھا اور کہا کہ تو کیفا ہے، یوحنا کا بیٹا پطرس ہے جو کہ کیفا کہلائے گا. اور اس نے یقیناً ان دونوں کو چن لیا کہ کہا کہ میرے پیچھے ہو. میرے عزیزو توجہ فرمائیے، میرے ساتھ رہیے. مقدس اندریاس ایک شخص ہے جس کا بائبل میں ان 3 چیپٹرز کے علاوہ شاید ہی کہیں ذکر ہے. 2-4 اور جگہیں ہیں جہاں ذکر ہے، لیکن کام کتنا بڑا کیا کہ ایک شخص کو کس کے پاس لے آیا؟ یسوع مسیح کے پاس لے آیا. اور وہ شخص کون ہے؟ وہ مقدس پطرس ہے. اندریاس تو کس کو لے آیا؟ مقدس پطرس کو لے آیا. مقدس اندریاس نے آگے رہ کر بڑے بڑے واز نہیں کیے. مقدس اندریاس نے سٹیج پر آ کے، سامنے آ کے بڑے بڑے واز تو نہیں کیے، لیکن جس کو وہ مسیح کے پاس لایا تھا وہ ایک شخص اتنا بڑا خادم تھا کہ اس نے اعمال کی کتاب 2 باب کو پڑھ کے دیکھیے کہ اس نے ایک ہی دن واز کیا، ایک ہی بار واز کیا اور 3000 کو مسیح کے پاس لے آیا. میرے عزیزو بعض اوقات کیا ہے، کچھ خادموں کی خدمت، کلیسیا میں معاونین کی خدمت ایسی ہو سکتی ہے، لیکن یہ نہ سمجھیے کہ آپ کی خدمت کیا ہے، وہ رائے گاں ہے، یوز لیس ہے، وین ہے. آپ کی خدمت بیکار نہیں ہے، کیونکہ آپ جس ایک کو خداوند یسوع مسیح کے پاس لے آئیں گے، ہو سکتا ہے، یقیناً ہو سکتا ہے کہ وہ بہتوں کو کیا لے آئے؟ خداوند کی حضوری میں لے آئے. مقدس اندریاس کسی ایک کو لائے تھے، اور وہ کون تھا؟ پطرس. اور پطرس وہ تھا جس نے واز کیا، پہلا ہی واز 3000 لوگوں کو مسیح کے گلہ میں. میرے عزیزو یاد رکھیے، کیا اس کا زیادہ اجر کیا مقدس پطرس کو مل گیا؟ غور کریں کہ اس نے 3000 کو، بلکہ اس کے بعد بھی پتہ نہیں کس کس کو دعائیں کر کے، معجزے کر کے، کلام سنا کے خداوند یسوع مسیح سے ملایا، تو اجر کس کو زیادہ مل گیا؟ نہیں، اجر دونوں کا برابر ہے. جو اندریاس رسول ہیں، جو پطرس کو یسوع کے پاس لائے، ان کا بھی اتنا ہی اجر ہے، چاہے وہ ایک روح کو کیا لائے؟ یسوع مسیح کے پاس لائے. اور چاہے پطرس رسول جو کہ بتھیروں کو مسیح کے پاس لائے، ان کا بھی اجر ایک ہی. کیا سارے ہی نہیں بیٹھیں گے اس کے داہنے ہاتھ؟ کیا اندریاس پیچھے رہ جائے گا اور پطرس آگے نکل جائے گا؟ میرے عزیزو غور کر کے دیکھیں، آسمان پر ان کا جو اجر ہے وہ یکساں اور برابر ہے. آپ اس بات کو سمجھیں. میں مثال دے کے سمجھانے لگا ہوں کہ ایک پروفیسر کسی کالج میں پڑھاتا ہو، جیسے کہ میں بھی پڑھاتا ہوں، پروفیسر الطاف صاحب بھی بیٹھے ہیں، وہ بھی پڑھاتے ہیں، اور ہماری وجہ سے ایف ایس سی میں بچے ڈسٹنکشن لیں، وہ اچھے مارکس لیں، میڈیکل کالجز میں چلے جائیں، ڈاکٹر بن جائیں، اور وہ ڈاکٹر کیا کریں؟ وہ بتھیروں کی جان بچائیں،
تو کیا اجر صرف ڈاکٹر کو ہے؟ سوچیں، اس ٹیچر کو بھی ہوتا ہے، کیونکہ خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے۔ خدمتیں طرح طرح کی ہیں، نعمتیں طرح طرح کی ہیں۔ ہاں، جو خدمت اندریاس کے پاس تھی اس نے وفاداری سے کی، وہ پطرس کو لایا، اور جو پطرس کے پاس خدمت تھی وہ پطرس نے کی، اور بتھیروں کو یسوع مسیح کے پاس لایا۔ تو کیا اجر برابر نہیں ہے؟ کیا سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو کیا کرنا چاہیے بھائی؟ اندریاس رسول کی خاموش خدمت لیکن وفادار خدمت کو نمونہ بنانا چاہیے۔ بعض اوقات کچھ لوگ پیچھے رہ کر بھی، دور رہ کر، پلپٹ سے بھی، منبر سے دور رہ کر بھی، وہ بہتوں کو جب لائیں گے، چاہے ایک ایک کو لائیں گے، ان کی وسیلہ سے منادی کا کام ہوتا جائے گا۔ کلام میں کیا لکھا ہے؟ جب زمین پر کتنے آدمی توبہ کرے؟ ایک آدمی توبہ کرے تو آسمان پہ کتنے فرشتے خوشی مناتے ہیں؟ تو آپ اجر دیکھیے کہ اندریاس رسول نے کیا کیا۔ ایک آدمی پطرس کو یسوع کے پاس لایا تو ہاں، آسمان پر لاکھوں فرشتوں نے خوشی بھی منائی، اور اس ایک کی وجہ سے کیا ہوا بھائی؟ اس ایک کی وجہ سے، یعنی پطرس کی وجہ سے، بتھیرے کیا آنے لگے؟ یسوع مسیح کے پاس آنے لگے۔ آپ کو خدمت گھبرانا نہیں چاہیے کہ یار ہمیں تو پیچھے رکھا جا رہا ہے، ہمیں تو آگے نہیں آنے دیا جا رہا ہے، ہمارا تو موقع ہی نہیں مل رہا، ہم تو یہ وہ نہیں۔ ایسی فیلنگز آپ کا اجر کیا ہے؟ گوا دیں گی۔ لیکن وفادار فروتن خادموں کی خدمت چاہے خاموش ہو، پس پردہ ہو، وہ ان کو اجر دلا دیں گی۔ یوحنا کی انجیل اب 6 باب کو دیکھیے گا۔ وہ پہلے تو ہم نے سیکھا کس کو لے کر آیا؟ پطرس کو لے کے آیا، لیکن اب ذرا بڑا ہی خاص اندریاس رسول کا کارنامہ اور خدمت دیکھیں گے کہ وہ کیسے کمال خدمت گزار ہیں، وفادار خدمت گزار ہیں، ایمان سے بھرے ہوئے خدمت گزار ہیں۔ 6 باب سامنے رکھیے اور وہاں پہ اس معجزے کو دیکھیے جب یسوع مسیح 5000 کو کھانا کھلاتا ہے۔ ذرا سنیے گا۔ سب کو پتا ہے کہ یسوع مسیح جب معجزے کر رہا تھا تو بھیڑ اس کے پیچھے چلتی تھی، اور ایسا ہی یہ واقعہ ہے کہ یسوع گلیل کی جھیل یعنی تبریاس کی جھیل کے پار گیا، اور کیا ہو گیا؟ بھیڑ اس کے پیچھے تھی، اور کیا ہو گیا؟ شام ہو گئی تو یسوع مسیح نے معجزے کیے، لوگ اس کے پیچھے رہے، بھیڑ اس کے پیچھے رہی، لیکن جب کیا ہو گئی بھئی؟ شام ہو گئی تو یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا تم ہی انہیں روٹیاں کھانے کو دو۔ تو فلپس جو تھا، مقدس فلپس جو یسوع مسیح کے ایک اور شاگرد ہیں، انہوں نے کہا کہ 200 دینار کی روٹیاں آئیں گی اتنی بڑی بھیڑ کو کھلانے کے لیے۔ کتنی بڑی بھیڑ؟ 5000، صرف مرد ہی مرد ہیں، عورتوں اور بچوں کا شمار نہیں ہے، اور پھر بھی سب کو تھوڑی تھوڑی ملے گی، یعنی یہ بھوکے ہی رہیں گے، یہ سیر نہیں ہو پائیں گے۔ اب فلپس جو کہ مسیح یسوع کے شاگرد ہیں، خزانچی ہیں، روٹی کا انتظام کرنے والے ہیں، وہ رکاوٹ پہ غور کر رہے ہیں، وہ مشکل پہ غور کر رہے ہیں، وہ الجھن پہ، پریشانی پہ غور کر رہے ہیں، وہ کمی پہ غور کر رہے ہیں، وہ فقدان پہ غور کر رہے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، اندریاس رسول کو دیکھیے کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہاں پہ آپ 8ویں آیت کو دیکھیے تو لکھا ہے اس کے شاگردوں میں سے ایک نے، یعنی شمعون پطرس کے بھائی اندریاس نے اس سے کہا، توجہ دیجیے گا، یہاں ایک لڑکا ہے جس کے پاس جو کی 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں ہیں، مگر یہ اتنے لوگوں میں کیا ہے؟ سوال ضرور کر رہا ہے کہ یہاں ایک لڑکا ہے جس کے پاس جو کی 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں ہیں۔ توجہ دیجیے، فلپس نے تو کہا 200 دینار کی بھی لے آئے تو کافی نہیں ہوں گی، ہم کہاں سے کھانا کھلائیں ان کو؟ لیکن
मुकद्दस अंद्रयास का ईमान मुस्बत ईमान है। मुकद्दस अंद्रयास का ईमान रुकावटों पर नहीं, खुदा की कुदरत पर ध्यान करने वाला ईमान है। वो माफूकुल फितरत, मौजज़ात पर और इम्कानात पर यकीन रखने वाला ईमान है। हाँ, सवाल कर रहे हैं कि खुदावन एक लड़का है जिसके पास कितनी रोटियां? 5 रोटियां और 2 मछलियां, लेकिन कादर मुतलक तू है, तू बता क्या ये इतने लोगों में काफी होंगी? इसका मतलब है उसका ईमान यीशु पर भी है। उसने कमी को नहीं देखा, जो कुछ था वो पेश कर दिया। हाँ, वो वफादार शागिर्द है, वो ईमान से भरा हुआ शागिर्द है, वो मुस्बत सोचने वाला शागिर्द है। वो कमियों को नहीं, वो कादर मुतलक की बरकतों पर नजर करने वाला शागिर्द है। हाँ, क्या हो गया? 5000 मर्द ही मर्द थे, औरतों और बच्चों की तादाद गिनी नहीं जाती थी। क्या यीशु ने जब कहा इन्हें क्या करो, तरतीब से बिठाओ, कतार में बिठाओ, तो क्या उन 5 मछलियों और 2 रोटियों से सब शेर ना हुए थे? मगर अगर मुकद्दस अंद्रयास ही क्या ना करते, उन जो मौजूद रोटियां थी उनका जिक्र ना करते, उनको पेश ना करते, तो क्या ये मौजज़ा हो सकता? उनकी खिदमत पे गौर करें। अक्सर हम कमियां ही बयान करते हैं, जो होता है उस पर भी नज़र, हम बोझ पर ही ध्यान करते हैं, जो मौजूद बरकत होती है उस पर ध्यान। मेरे अजीज़ों, अंद्रयास खामोश वफादार शागिर्द है। हाँ, उसने जो कुछ मौजूद था उसके बारे में यीशु को बताया कि 5 जौ की रोटियां और 2 मछलियां हैं, बाकी तू जान। और हाँ, यीशु ने क्या किया? शुक्र करके बांटा, और क्या हुआ? 12 टोकरे बच गए। बोलो बोलो यीशु मसीह के नाम की मौजज़ा यीशु ने किया, लेकिन ईमान तो अंद्रयास का भी शामिल था। मेरे अजीजों, हमारा ईमान ऐसा होना चाहिए, हम कमियों को ही ना देखते रहें, इम्कानात और मौजज़ात को देखा करें, खुदा की कुदरत पर ध्यान रखा करें। इफिसियों 3:20 में लिखा है, अब जो ऐसा कादिर है वो हमारे ख्याल और हमारी दरख्वास्त से भी बड़ा काम करता है। कैसा बड़ा काम? हमारे ख्याल सोच से और हमारी दरख्वास्त से भी बड़ा काम। जी, पढ़ चुके हैं। आइए अब 12वें बाब की तरफ चलते हैं। मुकद्दस पतरस को वो किसके पास लाया? यीशु के पास लाया। कौन लाया? अंद्रयास लाया। मुकद्दस अंद्रयास के नाम का मतलब क्या है? मजबूत, बहादुर, दलेर। और हाँ, वो पहला चुने जाने वाला, बुलाए जाने वाला शागिर्द है। और दूसरी बात कि वो कहाँ के रहने वाले थे? बैतसैदा के रहने वाले थे। 12वां बाब निकाल लीजिए कि उनकी वजह से गैर कौमें भी मसीह के पास आई। हाँ, उनकी वजह से गैर कौमें भी मसीह के पास आई। हाँ जी, मेरे साथ 12वें बाब की 20वीं आयत को सामने रख लें, तो हम यहाँ से सीखेंगे कि मुकद्दस अंद्रयास जो हैं वो यूनानियों को, गैर कौम के लोगों को भी मसीह के पास लाए, क्योंकि उन्हें क्या मिल गया था? हमने शुरू में पढ़ा, वो कहते हैं हमें क्या मिल गया? क्रिस्तुस मिल गया है। पहचान करना बड़ा ज़रूरी है, और जिसे पहचान हो जाए फिर वो पतरस को भी ले आता है, फिर वो भाई यकीनन गैर कौमों को भी ले आता है। आपको पहचान होना बड़ी ज़रूरी है कि आपके पास क्रिस्तुस है। आइए इस बात को समझेंगे। 20वीं आयत से देखें, जो लोग ईद में प्रस्तिश करने आए थे उनमें बाज यूनानी थे। और यूनानी कौन है? ये तो गैर कौम है, ये तो बुत परस्त है, ये तो भाई इल्म पर इक्तफा और इनकिसार करने वाले हैं। अच्छा, बस उन्होंने फिलिप्पुस के पास जो बैतसैदाई गलील का था आकर उससे दरख्वास्त की कि जनाब हम यीशु को देखना चाहते हैं। वो भी यीशु को देखना चाहते हैं। मेरे अजीजों, गैर कौमें भी यीशु को देखना चाहती हैं। अच्छा, फिलिप्पुस ने, जो कि मैंने अभी अभी बताया खजांची था, रोटी की जिम्मेदारी उसकी थी, उसने क्या किया? फिलिप्पुस ने आकर अंद्रयास से कहा, वो शायद खुद हिचकिचा रहा था कि गैर कौमों को कैसे यीशु के पास लाएं।
وہ شاید خود گھبرا رہا تھا کہ غیر قوموں کے لیے تو یسوع نہیں آیا ہوا. شاید وہ کچھ متعصب بھی تھا کہ غیر قوموں کے لیے تو یسوع نہیں آیا ہوا, وہ تو صرف اسرائیل کی کھوئی ہوئی. لیکن کیا ہوا؟ اندریاس دلیر ہے, اندریاس بہادر ہے, وہ یسوع مسیح کے پاس لوگوں کو لانے والا ہے. پھر اندریاس اور فلپس نے آ کر یسوع کو خبر دی. اس کا مطلب فلپس اکیلا ڈر رہا تھا, وہ شش و پنج کا شکار تھا, لیکن اندریاس نے اسے انکریج کیا کہ آؤ بھائی ہم یسوع کو خبر دیتے ہیں. یسوع نے جواب میں ان سے کہا وہ وقت آ گیا کہ ابن آدم جلال پائے. میرے عزیزو توجہ فرمائیے, جب ساری قومیں شاگردوں کی وجہ سے اور آپ کی وجہ سے بھی یسوع مسیح کو جان لیں گی تو یہی اس کے جلال پانے کا وقت ہے. اندریاس کی وجہ سے, ہاں یونانیوں نے اسے جان لیا, غیر قوم نے اسے جان لیا, تو ہاں یسوع مسیح نے کہا ابن آدم کو جلال پانے کا وقت آ گیا ہے. ہاں آپ بھی ڈرا نہ کریں, آپ بھی گھبرایا نہ کریں, چاہے پیچھے ہی رہ کر کیا کیا کریں, یسوع مسیح کے پاس لوگوں کو لانے والے بن جایا کریں. ہاں آپ کی خدمت سے ہو سکتا ہے کوئی پترس بن جائے. کیا بن جائے؟ آپ کی خدمت سے کیا بن جائے؟ آپ کی گواہی سے کیا بن جائے؟ کوئی پترس بن جائے. اور جب وہ پترس ہوگا تو پھر وہ مناد ہوگا, وہ مبشر ہوگا, وہ بشارت دینے والا ہوگا, گواہی دینے والا ہوگا, تو وہ بھی ہزاروں کو, لاکھوں کو یسوع مسیح کے پاس لانے والا ہوگا. ہاں آپ بھی کمیوں پہ غور نہ کیا کریں, آپ بھی جو ہے اسے پیش کر دیا کریں. یقیناً آپ کا جو ہے وہ پیش کیا ہوا یقیناً معجزے کا باعث بن جائے گا. میں پڑھ رہا تھا کہ اکثر لوگ پتہ کیا کرتے ہیں, یار خادم کو گھر کیسے بلائیں یار, وہ اچھا کھانا پکانا پڑے گا یار. لوگ یہ سوچتے ہیں نا, یار عبادت گھر کیسے رکھیں یار, وہ سارا انتظام پیسے لگیں گے یار, اتنے پیسے نہیں ہیں, کیسے اتنے لوگوں کا یار 25-30 لوگ تو لازمی ہوں گے. کرتے ہیں کہ نہیں, ایسا سوچتے ہیں کہ نہیں؟ میں اس کو پڑھ رہا تھا کہ اس بیوہ کو ذرا سوچئے کہ اس کے پاس تو ایک کیا تھا, مٹھی آٹا اور ذرا سا کپی میں, لیکن اس نے خادم کی خدمت کر دی اور پھر معجزہ ہو گیا. کیا ہو گیا؟ بھائی اس کے برتن ختم ہو گئے, تیل ختم. میرے عزیزو جب آپ بھی اپنے تھوڑے میں سے آپ خداوند کے لیے لے آئیں گے تو زیادہ ہوتا جائے گا. اندریاس رسول نے یہی کیا, اس نے کہا 5 جو کی روٹیاں تو ہیں, 2 مچھلیاں تو ہیں, باقی اتنوں سے کیا ہوگا یہ تو دیکھ خداوند. اور خداوند نے کیا کیا؟ شکر کر کے قطاروں میں بٹھائے ہوئوں کو کھلایا, اور اندریاس کی اس خدمت سے وہاں کیا ہو گیا؟ معجزہ ہو گیا. آپ بھی جب تھوڑے میں سے خدمت کا کام کریں گے تو معجزہ ہوگا. میرے عزیزو, کیا ہیکل میں ہدیہ دینے والوں کو نہیں آپ یاد کرتے؟ سب نے کیا کیا تھا؟ اپنی استطاعت کے مطابق زیادہ ہدیے دیے تھے, لیکن ایک بیوہ تھی جس نے اپنی لیاقت اور استطاعت کے مطابق 2 دمڑیاں ہی خداوند کی حضوری میں پیش کی, اور کہا اس بیوہ نے سب سے, کیونکہ باقیوں نے تو اپنے مال کی کثرت سے دیا ہے, لیکن اس نے جو کچھ تھا وہ سب دے دیا ہے. لوگ ایسا سوچتے ہی نہیں. اندریاس کی طرح سوچیں, ان بیواؤں کی طرح سوچیں تو دیکھیں معجزے ہوتے ہیں. میرے عزیزو, آپ کے وسیلہ سے غیر قومیں بھی یسوع کے پاس آ سکتی ہیں. اندریاس خاموش, فتن, تابع فرمان, تابع دار, خادم ہے, پیچھے رہ کے کام کرتا ہے, لیکن ہاں یونانیوں کو, غیر قوم کو ملانے والا, یسوع کے پاس لانے والا وہی بنا. اور ہاں یسوع نے کہا ابن آدم کو جلال پانے کا وقت آ گیا ہے. آج آپ میں سے کون شہرت کے لیے خدمت کرنا چاہتا ہے؟ کوئی بھی نہیں چاہتا. شاباش. کون پھر اندریاس رسول کی خدمت جیسی خدمت کرنا چاہتا ہے؟ شہرت کے لیے تو آپ نہیں کرنا چاہتے. شاباش.
لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے ایک آدمی سے اپنے گھر سے ہی خدمت شروع کر دی. اپنے سگے بھائی کو کس کے پاس لے آیا؟ کون کون اندریاس رسول کی طرح کی خدمت شروع کرے گا؟ اس نے بھی ایسے ہی خدمت شروع کی تھی. ایک آدمی کو وہ یسوع کے پاس لایا، اور وہ آدمی کون تھا؟ مقدس پطرس رسول، جو کہ بہت سارے لوگوں کو مسیح کے پاس لانے والا ہوا. ہاں میرے عزیزو، آپ کسی ایک کو بھی لے آئیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ ہو سکتا بہتوں کو لے آئے. میں نے ایک دن پہلے بھی کہا تھا، ذمہ داری لے لیں، ہر اتوار کیا کرنا ہے؟ ایک کو لے کر آنا. موسیٰ نے ایسا کیا تھا، آکاش نے بھی کیا تھا، اور کسی نے بھی کیا ہوگا، لیکن ان دونوں کا مجھے پتا ہے. لیکن بعد میں یہ بھی چھوڑ گئے ہیں اور باقی بھی شاید چھوڑ گئے ہیں. آپ نے کسی ایک کو کیا کرنا ہے؟ یسوع سے ملوانا ہے، یسوع کے پاس لانا ہے. اور دیکھیے گا آپ کی خدمت کا اجر کیا ہے؟ اندریاس رسول کی طرح ہے. یسوع نے تو حکم اعظم دیا ہوا ہے، جاؤ اور ساری دنیا میں انجیل کی منادی کرو، انہیں شاگرد بناؤ، اور انہیں باپ اور بیٹے روح القدس کے نام سے. میرے عزیزو، آپ کی خدمت یقیناً حکم اعظم کی خدمت ہے. اس کو پہچانیے. لیکن شروع کیسے کیجیے؟ اندریاس رسول کی طرح ایک شخص سے کیجیے، اپنے گھر سے کیجیے، اپنے عزیزوں سے کیجیے. یسوع کے پاس لائیے. ہاں، اپنے کام کاج پہ، اپنی جاب پہ، اپنی اسٹڈیز کے وقت آپ یسوع کے پاس لوگوں کو لا سکتے ہیں. آپ اپنے کردار، اپنے گفتار، اپنی گواہی سے یسوع کی پہچان کروا سکتے ہیں. ہاں، لیکن اس کے لیے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ مجھے کیا مل گیا ہے؟ کرسٹس مل گیا ہے. کس کس کو کرسٹس مل گیا ہوا ہے؟ تو دوسروں کو نہیں بتانا چاہیں گے؟ کون کون اب بتایا کرے گا کہ مجھے کرسٹس مل گیا ہے، مجھے مسیح مل گیا ہے؟ آئیے آنکھوں کو بند کریں گے، سروں کو جھکائیں گے. جسے کرسٹس مل گیا ہے وہ آج عقد کرے، عہد کرے، وعدہ کرے کہ میں بھی مناد بنوں گا، مبشر بنوں گا. ہاں، ضروری نہیں ہے پلپٹ پہ ہی میں اس کی گواہی دوں، میں خاموش خادم بنوں گا. میرے عزیزوں، مقدس اندریاس نے 32 جگہوں پر دنیا میں جا کے خدمت کی. دنیا کے مختلف علاقوں میں، یونان میں، ترکی میں، اور ہاں دیگر جگہوں پر انہوں نے خدمت کی. اور حتیٰ کہ انہیں یاد رکھیے، خدمت کرتے ہوئے ہی ایکس شیپ صلیب پر لٹکا دیا گیا. آنکھیں بند کر کے سنیں میری بات. وہ وفادار شہید یسوع کے لیے شہید ہوئے، اور کہا جاتا ہے کہ وہ 2 دن ایکس صلیب پر ہی لٹکے رہے اور منادی کرتے رہے. اور آج آپ دیکھیں، ایک ملک ہے جس کے جھنڈے پر بھی وہی صلیب بنی ہے، اور وہ سینٹ اینڈریو کا دن مناتے ہیں. اور ہاں میرے عزیزو، آپ بھی سینٹ اینڈریو کو اپنی زندگی میں مشعل راہ بنائیں. ہاں، یسوع ہمارا ایمان کا بانی ہے، کامل کرنے والا بانی ہے، لیکن اس کے شاگردوں نے جیسی خدمت کی ہے اس کو بھی غور کرتے ہوئے اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. خداوند آپ کو برکت دے.